नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम माओ, बहनों और बेटियों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 14। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसला और नंबर 5 दुआ। आइए शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरत अल-लहब में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया था उसके किसी काम न आया। अनकरीब वो शोनों वाली आग में गिरेगा और उसकी बीवी भी, लकड़ियाँ उठाने वाली, अपनी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई रस्सी लिए हुए। इन आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे शख्स का हाल बयान किया है जिसने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे थे, गुस्ताखी की थी। इस वाक़या का शान नुज़ूल ये है, इन आयात का शान नुज़ूल ये है जो सही बुखारी में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि पैगम्बर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराइए, खुदा की तरफ लाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंची जगह खड़े होकर तमाम कबाइल कुरैश को दावत दी। सब जमा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि मुझे बताएं कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम पर एक बहुत बड़ा लश्कर चढ़ दौड़ने वाला है, हमलावर हो रहा है, क्या मेरी बात मानोगे? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल आपकी बात हम मानेंगे, आप तो सच्चे हैं, सच बोलने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर मैं तुम्हें ऐसे अजाब से डराता हूँ जो तुम्हारे करीब आ चुका। क्या मतलब? कि तुम जो कुफ्र पर हो, शिरक पर हो, तो कुफ्र शिरक की वजह से खुदा की जानिब से जो अजाब तुम पर यानी फ़ैसला हुआ चाहता है, वो अजाब तुम पर आ रहा है, उससे डर जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कौम को ये डर सुनाया तो अबू लहब उस वक्त खड़ा हुआ और उसने कहा, तब्बल्लक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। उसने ऐसे अल्फाज, बुरे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए इस्तेमाल किए। उस बंदे ने कहा, तब्बल्लक, कि माज़अल्लाह आपके लिए हलाकत हो, अलहाज़ा जमातना, आपने हमें इसी काम के लिए जमा किया है। बल्कि उसने तो एक पत्थर भी उठा लिया माज़अल्लाह मारने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई कि ये शख्स हमारे पैगम्बर के बारे में ऐसी बात कहता है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, खुद इसी के हाथ टूट जाएं और ख़ुद ये बर्बाद हो जाए। तो इन आयात से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहना, ये कुफ्र है, बहुत बड़ा गुनाह है, दुनिया और आखरत की बर्बादी का ज़रिया है। और ऐसा हुआ कि इस शख्स की बर्बादी दुनिया ने देखी। चुनाचे रिवायात में आता है कि जब ये मरने लगा तो मरने से पहले ताऊन की गिल्टी सी होती है, तो इसको एक गिल्टी निकली, इसकी वजह से इसकी वफ़ात हो गई। इसके घर वाले इसके करीब ना आए, 3 रोज़ तक इसकी लाश पड़ी रही। जब इसमें बदबू पैदा होने, फटन पैदा होना शुरू हुई तो इसके घर वालों ने इसकी लाश को छुपाने के लिए कुछ मज़दूर लगाए कि गड्ढा खोदो और इसकी लाश को उसमें डाल दो। चुनाचे उन्होंने गड्ढा खोदा और इसकी लाश को हाथों से नहीं बल्कि लकड़ी के ज़रिए से उसको करीब करते हुए उस गड्ढे में गिरा दिया और उस पर पत्थर डालकर इसको बंद कर दिया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना इसके माल इसके काम आया, ना इसकी कमाई इसके काम आई, कुछ भी काम ना आया। इस तरह दुनिया से रुखसत हुआ। और दूसरा जो इसकी बीवी थी उसके बारे में कुरान करीम में है, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी ऐसी थी जो लकड़ियाँ चुना करती थी। इसके मुफस्सिरीन ने 2 माने बयान किए। नंबर 1 ये कि अमूमन जब कोई बंदा चुगलखोरी करता है तो उसको बारे में भी कहते हैं कि ये देखें, ये जमा कर रहा है लकड़ी, आग जला रहा है। तो इसकी बीवी माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चुगलखोरी करती थी, गलत सलत बातें बनाकर दूसरों के सामने लाती थी।
تو یہ اس کے اس وصف کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ایسی عورت تھی، اب اس کا انجام کیا ہوگا، فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے انجام کار اس کے گلے میں رسی پڑے گی۔ اور بعض حضرات اس کا مطلب یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ تھی ہی ایسی، یہ کانٹے، لکڑیاں، یہ وہ چیزیں چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھانے کی کوشش کرتی تھی، گویا عملی طور پر ایسی تھی۔ اور اس کا پھر دنیا میں انجام یہ ہوا تھا کہ جو گٹھا اس نے لکڑیوں کا اٹھایا ہوا تھا، اس کی رسی اس کے گردن میں تھی، تو کہیں آرام کرنے کے لیے جو ہی بیٹھی وہ گٹھا پیچھے ہوا اور اس کی وفات ہو گئی۔ بہرحال جو بھی تفسیر ہو، اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، آپ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث مبارک سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ دل، وہ سینہ جس میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو، یہ اس گھرانے کی طرح ہے، گھر کی طرح ہے جو ویران ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا قرآن کریم سیکھنا اور حفظ کرنا فرض عین ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہو، اس کے علاوہ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور عموماً میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ایسی صورتیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موٹی موٹی صورتیں بندے کو یاد ہو جائیں، مثلاً آپ کو چاہیے آخری پارہ یاد کریں، اپنے تہجد میں، اشراق میں، نوافل میں آپ یاد کرتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو فرائض میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح بعض مواقع کی اہم صورتیں ہیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں جن کی فضیلت آئی ہے، ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے مریدین کو اور متعلقین کو اور ہمارے مدرسہ اہل سنت والجماعت کے طلبہ کو بطور خاص یہ تاکید فرمایا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دیتا ہوں، استاذ محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان صبح کی نماز پڑھے، فجر کی نماز، تو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ جب آپ مغرب پڑھیں تو مغرب کے بعد جب اوابین پڑھ لیں، 6 رکعتیں اوابین کے نفل، اس کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ جب آپ رات سونے لگیں اس وقت سورۃ الملک کی تلاوت کریں، اور جب جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کے دن کسی وقت بھی آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ یہ 4 صورتیں بطور خاص استاذ محترم فرماتے ہیں کہ کی جائیں۔ ان کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو ہم ان صورتوں کو جب مسلسل پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ صورتیں ہمیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یاد کرنے کی غرض سے بھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو حدیث مبارک میں آ گیا کہ ویران گھر کی طرح پھر یہ سینہ ہوتا ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو، ہمارا سینہ قرآن کریم کی روشنی سے، قرآن کریم کے الفاظ سے معمور ہونا چاہیے۔ اس لیے بطور خاص میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کے ان صورتوں کو تو کم از کم یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے علاوہ باقی آپ یاد کرنا چاہیں تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے، گھر کا کام کاج بھی کرتے رہیے اور یہ صورتیں جو یاد ہیں ان کو بھی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کام میں بھی برکت ہوگی اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص انعام اور اس خاص عنایت کا بھی ہم پر بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ، آج کا عقیدہ کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی توہین کرتا ہے معاذ اللہ، تو پھر اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ استاذ محترم لکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، کفر اور بے دینی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی نبوت کے علوم کی توہین کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ استاذ محترم لکھتے ہیں، اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت
یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یا علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ میں نفاس کے متعلق چند احکام اور مسائل پیش کیے جائیں گے۔ نفاس کہتے کس کو ہیں؟ اگر کسی خاتون کو بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس خون کو نفاس کہا جاتا ہے، نفاس کہا جاتا ہے۔ مدت نفاس کتنی ہے؟ نفاس کتنی مدت تک آ سکتا ہے؟ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم از کم جو مدت ہے وہ متعین نہیں ہے۔ اگر 1-8 گھنٹہ بھی خون آ کر بند ہو جائے تو بھی نفاس ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آیا ہو تو بھی ایسی صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 40 ڈیز اور کم از کم کوئی مقدار نہیں، گھنٹہ ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے، 2 دن، 4 دن، 20 دن، 25 دن، تو یہ مختلف اس کی مقدار ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی کچھ مسئلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے جائیں گے، ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ کسی کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ اگر کسی کا حمل گر گیا اور اس کے بعد خون نکلا تو ایسی صورت میں اگر بچے کا 1-8 عضو بن گیا ہو، سر بن گیا تھا، ہاتھوں کے پورے بن گئے تھے، پاؤں بن گئے تھے، تو اس کے بعد آنے والا خون یہ نفاس کے حکم میں ہے۔ اور اگر بچے کا کوئی عضو نہیں بنا، بس گوشت ہی گوشت ہے، تو اس کے بعد نکلنے والا خون نفاس نہیں ہے۔ اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے، یعنی مدت اور عادت دیکھنے کے بعد، جو ہم تقریباً 2 سبق پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اور اگر حیض نہ بن سکے تو یہ استحاضہ ہے۔ آگے مسئلہ سمجھیں۔ مدت نفاس سے زیادہ اگر خون آ جائے، 40 دن سے خون ابو ہو جاتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا ہو تو اس صورت میں 40 دن نفاس کے اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے۔ فوراً نہا دھو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ ٹھیک، یہ اس صورت میں ہے جب پہلا ہی بچہ ہے، ایک خاتون کو پہلا بچہ ایک بچہ پیدا ہوا، پہلا ہی ہے، 40 دن سے ابو چلا گیا، اب 40 دن ہم کہہ دیں گے کہ اس کے نفاس کے ہیں، 41ویں دن سے اب نہا دھو کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر اس کا پہلے کوئی بچہ ہے تب کیا حکم ہے؟ اس کا حکم تھوڑا سا الگ ہے۔ اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، تو اپنی عادت کو دیکھے کہ پہلے کتنے دن نفاس آیا تھا، جتنے دن نفاس کے عادت کے ہوں اتنے دن نفاس کے شمار کرے، اور باقی استحاضہ ہے۔ مثلا ایک خاتون کا بچہ پیدا ہوا تھا، پہلے 30 دن ان کو خون آیا، اس کے بعد پاک ہو گئی۔ اب یہ دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے اگر اس دفعہ اس کا خون 40 دن سے بڑھ جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پچھلے بچے پر اس کی عادت کیا تھی۔ تو پچھلے بچے پر اس کی عادت 30 دن تھی، ہم کہہ دیں گے کہ اب یہ 40 دن سے ابو جو خون ہو چکا ہے، 30 دن اس عورت کی عادت ہے، یعنی 30 دن نفاس ہے، باقی 31ویں دن سے آگے جو ایام ہیں یہ اس کا استحاضہ ہوگا، اس میں اس نے نماز روزہ کرنا ہے۔ حیض اور نفاس کے متعلق کچھ احکام ہیں، بہت اہم ہیں، ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، نفاس کی حالت میں نماز تو بالکل معاف ہے، البتہ روزہ کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، جس عورت پر غسل واجب ہو، جنبی ہو یعنی میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، یا حیض اور نفاس والی ہو، تو اس کو مسجد میں جانا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، کلام مجید پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کل بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن چھو نہیں سکتے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں اس حالت میں اور نہ ہی زبانی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کسی جزدان میں ہو یا رومال میں ہو یا کسی کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو، تو اگر یہ چیزیں جلد کے ساتھ سلی ہوئی ہوں تو بے وضو ہونے کی حالت میں ان چیزوں کے ساتھ قرآن کریم کو چھونا اور اٹھانا جائز نہیں ہے۔
اور اگر یہ چیزیں جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہوں بلکہ الگ کرنے یا اتارنے سے اتاری جا سکتی ہوں تو ان کے ساتھ کلام مجید کو اٹھانا درست ہے۔ مثلا قرآن مجید پڑھا ہے، ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کپڑے کے ذریعے سے، یا دوپٹہ پڑا ہوا ہے، دوپٹے کے ذریعے قرآن اٹھا لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اس قرآن کریم کے باہر ایسا کپڑا لگا ہوا جو اس کے ساتھ نتھی ہے جلد کے ساتھ، اب اس کپڑے کے ذریعے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق سمجھ لیا جائے۔ نمبر 4، وضو نہ ہونے کی صورت میں کلام مجید چھونا تو درست نہیں ہے، البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔ اگر کسی کتبے پر، یعنی کوئی لگا ہوا ہے، کتبہ ہے، سینری ہے، کتبے پر، کسی سکے پر، کسی تشتری پر، کوئی پلیٹ وغیرہ ہے، اس میں بعض مرتبہ لکھا ہوتا ہے، تعویذ یا کسی چیز میں قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس حالت میں ان لوگوں کے لیے ان سب چیزوں کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، البتہ اگر یہ چیزیں کسی تھیلی میں ہوں، کسی پرس میں ہوں تو اس تھیلی کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے بھی قرآن پاک پکڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ تو اس سے پکڑ کر اٹھانا یا چھونا درست ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں بہت زیادہ غفلت کر جاتی ہیں کہ جو دوپٹہ پہنا ہوا ہے اسی دوپٹے اوڑھے ہوئے کے ساتھ قرآن مجید اٹھا لیا۔ کپڑا ایسا ہو جو آپ کے جسم کا حصہ نہ بنا ہوا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہو تو اس سے اٹھانا جانا چاہیے۔ نمبر 5، حالت حیض، حالت نفاس اور جنابت کی حالت میں جب غسل کی حاجت ہو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ زبانی نہ ہی دیکھ کر۔ پوری آیت پڑھنا تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا ٹکڑا یا آدھی آیت پڑھے تو جائز ہے، لیکن وہ آدھی آیت بھی اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی آیت کے برابر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 1-2 حروف پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے۔ آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کروں گا۔ مثلا یوں پڑھ لے الحمدللہ، مثلا یوں پڑھ لے کہ قل هو اللہ، یعنی ایک آدھ کوئی حرف پڑھتی جائے، پوری آیت نہ بن سکے۔ نمبر 6، حالت نفاس، حیض اور جنابت میں اگر سورۃ الفاتحہ پوری دعا کی نیت سے پڑھتی ہے کہ میں دعا کی نیت سے پڑھتی ہوں، تو دعا کی نیت سے اگر کوئی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے تو جائز ہے۔ اسی طرح دعا کے مضمون پر مشتمل آیات بھی دعا کی نیت سے پڑھنا درست ہے۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہمیں پکڑنا مت۔ تو ایسی آیات جن کا مضمون دعا کا ہو تو ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا درست ہے۔ اور اگر ایسی آیات ہیں کہ جن کا مضمون دعا کا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا قصہ بیان فرما دیا، کسی امت کا قصہ بیان فرما دیا، تو یہ جو قصہ ہے مثلا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ سورۃ یاسین میں ہے۔ اب اس آیت کو بطور دعا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مضمون اور اس کا جو عنوان ہے یہ ایسا ہے جو دعا والا نہیں ہے، قصہ اور حکایت والا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نمبر 7، اگر کوئی عورت قرآن پاک پڑھاتی ہے، معلمہ ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے ہجے کروانا درست ہے۔ ہجے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور رواں کرتے ہوئے پوری آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک ایک 2 لفظ کے بعد سانس توڑ دیا کرے اور کاٹ کاٹ کر آیت کو رواں پڑھے۔ پڑھاتی ہے کل اعوذ برب الناس، اب الگ الگ کر کے پڑھائے، پوری آیت نہ پڑھائے۔ نمبر 8، حیض و نفاس کی حالت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف، اللہ تعالیٰ کے نام، کوئی وظیفہ یا دعائے قنوت وغیرہ پڑھنا یہ جائز ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر کسی عورت پر کسی وجہ سے غسل واجب تھا اور ابھی غسل نہ کر پائی تھی کہ حیض آ گیا، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں رہا۔ اب جب اپنے اس مینسز سے فارغ ہو جائے گی، پاک ہو کر تب غسل کرے گی، ایک ہی غسل ان دونوں چیزوں سے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 10، حیض کے دنوں میں مستحب اور بہتر یہ ہے
کہ نماز کا وقت آنے پر وضو کر کے کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے، اور پاک ہو جانے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے کہ 5 دن 7 دن تو نہیں پڑی اب جی نہ گھبرائے۔ تو یہ کرنا مستحب ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ جب انسان کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اگر ہم اپنا کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کھانے میں برکت بھی فرمائیں گے اور اس کھانے کو ہمارا جزو بدن بھی فرمائیں گے۔ بعض احادیث کی کتابوں میں الفاظ یوں بھی ہیں وجعلنا من المسلمین، تو دونوں طرح سے مروی ہے، جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں سہولت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے آج کی اس دعا کے ساتھ۔ بلکہ اس کا ترجمہ ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ اسی دعا پر آج کے صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 14 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔